नाजरीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर वारिस महमूद प्रोग्राम इरफान दीन फ़िक्र इकबाल की रोशनी में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, आज हम हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी मेराज के सिलसिले में अल्लामा का आखिरी टाइटल हुजूर डिस्कस करेंगे। हुजूर से मुराद है कि अल्लामा अल्लाह ताला की बारगाह में या अल्लाह ताला की हुजूरी में कैसे पहुँचे। पिछले प्रोग्राम में हमने हुजूर से सिर्फ़ 2 शेर लिए थे, जिनमें हज़रत अल्लामा ने फरमाया था कि चूँकि अल्लाह ने इंसान में अपनी रूह फूंकी हुई है, इसलिए हम उसका दीदार चाहते हैं। आइए जानते हैं कि हज़रत अल्लामा ने अल्लाह की हुजूरी के सिलसिले में मज़ीद क्या लिखा है। हस्ब साबिक मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुर्रहमान शाह साहब। सर खुश आमदीद। थैंक यू प्रोफेसर। सर, पिछले प्रोग्राम में हमने जावेद नामा के आखिर पे जो टाइटल है हुजूर, उसमें से 2 अशार हमने लिए थे जी। वो मैं आपकी याद दहानी के लिए दोबारा पढ़ देता हूँ। इसके स्टार्ट में था, गरचे जन्नत अज तजल्ली हाय उस्त। अल्लामा फरमाते हैं कि अगरचे जन्नत भी अल्लाह ताला की तजल्लियात में से एक है, जान आसायद बजुज़ दीदार दोस्त, लेकिन मोमिन को अल्लाह के दीदार के अलावा कहीं चैन नहीं आता। माँ असले हेशतन दर पर्दाएम, फरमाते हैं हम अपनी असल से पर्दे में आ गए हैं, छुप गए हैं। तायरेम व आशियाँ गुम कर दाएम, हम वो परिंदे हैं जिन्होंने अपना आशियाँ गुम किया हुआ। तो ये इस पे हमने पिछले प्रोग्राम में तबसरा किया था। इससे आगे अगर हम देखें तो अल्लामा कुछ इल्म की बात करते हैं और उसमें फरमाते हैं कि जो इल्म नाफ़े नहीं है वो फरमाते हैं कि हिजाब अकबर है। फिर फरमाते हैं कि जो इल्म नाफ़े है वो भी इब्तदा का साथी है, अल्लाह ताला के हुजूर में नहीं पहुंचाता, अल्लाह के हुजूर में सिर्फ इश्क ही पहुंचाता है। तो सर, इस पे कुछ तबसरा फरमाएं और टेक्स्ट से भी बताएं अल्लामा क्या फरमाते हैं। बिल्कुल। इस कलाम में अल्लामा इल्म की इन दोनों चीज़ों को कि इल्म क्या है और हिजाब अकबर कौन सा बनता है, इन चीज़ों को एक्सपोज करते हुए कहते हैं जी, इल्म अगर कज फितरत व बद गोहर अस्त, फरमाते हैं कि इल्म अगर कज फितरत है और बदगोहर है, पेशे चश्मे माँ हिजाब अकबर अस्त, तो फिर ऐसा इल्म हमारी नज़रों में तो हिजाब अकबर है। इल्म रा मकसूद अगर बाशद नज़र, और अगर इल्म का मकसद नज़र है, अल्लाह को देखना है, वी शवद हम जादा व हम रहबर, तो फिर ये रास्ता भी है और मंजिल भी है। यानी ये नाफे है जी, ये और पहले वाला गैर नाफे। जी जी। मीन हद पेशे तो अज कशरे वजूद, फरमाते हैं ये जो इल्म है जिसको अब नाफे फरमा रहे हैं, फरमाते हैं ये वजूद का छिलका आपके सामने रखता है, मगज़ नहीं। ता तू पुरसी चीस्त राजे ई नमूत, ताकि आप पूछें कि ये जो नमूद है इंसान की, इसके पीछे राज क्या है। ये इल्म जो है छिलके के अंदर, जी, छिलके के अंदर क्या है, अंदर क्या इल्म मजबूर करता है कि हम अपने बारे में सोचें। सही। सर, जादरा हमवार साजद ई छुनी, तो फरमाते हैं कि इस तरह अल्लाह की मार्फत के रास्ते को ये हमवार करता है शौकरा बीदार साजद ई छुनी, और इंसान में अल्लाह को पाने का जो शौक़ है उसको बेदार करता है। यानी इश्क, जी, वो इश्क, तलब जी, उस तरफ लेके जा रहा है। अच्छा। दर्दो दागो ताबो तब बख्शत तुरा, फिर क्या करता है, दर्दो दाग आपको देता है, सोजो गुदाज आप में पैदा करता है। गिरिया है नीम शब बख्शत तुरा, फिर ऐसा इल्म जो है वो आपको गिरियाए नीम शबी देता है, आप रातों को उठ उठ के रोते हैं, दर्द पैदा हो जाता है। इल्म तफसीरे जहाने रंगोबू, फिर फरमाते हैं कि इल्म इस जहान रंगोबू की तफसीर है, दीदाओ दिल परवरश गिरद अजू, और आंखें और दिल जो हैं वो दोनों इससे परवरिश पाते हैं। बरमकामे जज्बो शौकारत तुरा, फिर फरमाते हैं जी इल्म आपको जज्ब शौक के मकाम पे ले आता है। बाज चूँ जिब्राइल बगुजारत तुरा, फिर एक ऐसा वक्त आता है कि जिब्रील की तरह आपको ये अकेला छोड़ देता है, जिस तरह वो सिदरातुल मुंतहा पे जाके, बिल्कुल ऐसे। तो सरकार दो आलम सल्लम से अर्ज़ किया कि हुजूर अब आप आगे मैं नहीं जा सकता, अब आगे आपने खुद ही जाना। यानी कि आपको उस राहे इश्क में जिब्राइल से भी आगे ले जाता है। सर, इश्क कसरा के बखलवत मी बुरद, आगे फरमाते हैं कि इश्क किसी को भी खलवत में अपने साथ नहीं लेके जाता।
اکیلا جاتا ہے. اوز چشم خیش غیرت می برد، وہ تو اپنی آنکھ سے بھی غیرت کھاتا ہے. یعنی کہ یکسوئی. یکسوئی اکیلا جانا اول چاہتا ہے. او ہم رفیق و ہم طریق، پھر فرماتے ہیں کہ علم شروع میں رفیق بھی ہے اور یہ طریقہ بھی ہے اس کا، آخر او راہ رفتن بے رفیق، لیکن آخر پہ بغیر رفیق کے انسان اللہ کی بارگاہ کی طرف سفر کرتا ہے. علم پیچھے رہ جاتا ہے. تو یہ علم پروفیسر وہ صاحب آستان سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں لیکن حضور نہیں. پروفیسر صاحب یہی وہ بنیادی آپ کے سوال کا جواب ہے سر. کہ آغاز جو ہے وہ تو علم کے ذریعے ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، اس کی ایک ٹپیکل مثال اگر آپ لینا چاہیں نا، تو چاہے علم شریعت ہو نا، بنیادی طہارت کی شرائط، جسم کی شرائط وہ پوری کر کے سر. آپ اللہ اکبر کر لیتے ہیں. اس کے بعد پھر نماز کی کیفیت حدیث جبرائیل کے مطابق کہ انتا بد اللہ کا انا کا تراہ صحیح. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، صحیح. اور وہ منظر ہوتا ہے جو عشق جہاں تک پہنچاتا ہے. علم ارات الطریق کا کام کرتا ہے، نشان راہ آپ کو بتاتا ہے، لیکن منزل آشنا آپ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں. وہ عقل جو ہے وہ بھی اسی علم کی دی ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی جیسے حضرت اقبال کے کلام سے آپ لیں، آپ عقل کا نمائندہ بو علی سینا کو بناتے ہیں، ایسے عشق کا نمائندہ حضرت رومی کو بناتے ہیں، مرشد رومی کو، ایسے. مرشد رومی کو. جی جی جی. تو کہتے ہیں کہ سارباں سواری لے کے عرب سے چلے، ہاں اور جب ریگستانوں سے گزرتے، نخلستانوں سے گزرتے آئے، ہاں. اور آگے اس کی دھول اڑ رہی تھی، اور جو بو علی ہے نا، یہ تو اس دھول کو جھاڑنا شروع ہو گئے ادھر اور ادھر، پیچھے ہٹ گئے. لیکن ساتھ جو دوسرا محبت کا دعویٰ کرنے والا عشق کا نمائندہ رومی تھا نا، اس نے ہاتھ آگے بڑھا کے اس سواری کے اوپر بیٹھے ہوئی شخصیت کے پاس مخمل پہ جا کے ہاتھ رکھ لیا. واہ. بو کہ علی بو علی اندر غبار نا کا گم، دست رومی پردہ محمل گرفت. پردہ محمل گرفت. سر یہ جو بو علی سینا ہے، جی جی یہ حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر کے دور میں ہوا ہے. جی 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 تو حضرت بہت بڑے بزرگ تھے. بالکل ایسے ہی. تو مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے ان پہ کچھ کلام لکھے ہیں، وہ میں ایک مجھے یاد آ رہا ہے، وہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں. جی جی جی. تو یہ بو علی سینا جاتا اور یہ علم ظاہری والا تھا، جس کو یہ تمام ہمارے مشائخ جو ہیں علامہ سمیت عقل کا نمائندہ، عقل کا نمائندہ کہہ رہے ہیں، اور کہیں فرما رہے ہیں کہ یہ شروع کا ساتھی ہے. تمام صوفیہ نے ایسے ہی لکھا ہے. بابا بلے شاہ صاحب نے بھی تو فرمایا علم و بس کریو یار، اکو الف تیرے درکار. تو ابتدا میں جو ایک انفارمیشن ہے یا راستہ دکھانے والی بات ہے، وہاں تک ہی وہ علم کو سمجھتے ہیں. اس کے بعد وہ عمل کی طرف آتے ہیں، ایسے ہی. اور عمل میں جب عشق پیدا ہوتا ہے تو منزل پہ لے جاتے ہیں. بالکل ایسے. تو یہ وہ لیے اس راستے کا مولانا جامی نے لکھا ہے کہ بندہ نہیں تھا تو حضرت سے آ کے نا تو یہ مسئلے مسائل سناتا. تو ایک دن وہ تو بہت بڑے بزرگ تھے، تو آپ کو جلال آ گیا. تو آپ نے فرمایا کہ آنچ تو می گوئی من می بینم، تو ادب سے رہا کرو، جو تو کہتا ہے نا وہ میں دیکھتا ہوں. میں دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے. تو سر ایک سوال جو ہے وہ اس سے، یعنی کہ آپ اطلاع والے ہو، ہم مشاہدہ والے. ہم مشاہدے والے ہیں. سر ایک سوال اور اس پہ بڑا پیارا ہے. وہ فرمائیں کہ جب علامہ فرما رہے ہیں کہ علم تو اللہ کے حضور میں نہیں لے کے جاتا، عشق لے کے جاتا ہے، جی جی. تو کیا وہ عشق کس کا ہوگا جو وہاں تک لے کے جاتا ہے؟ اللہ کو تو ہم دیکھتے نہیں ہیں. بالکل ایسے ہی. تو بہت سارے لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ عشق کے لیے کسی کا دیکھنا شرط ہے. جی دیکھیں وہ تو آغاز کیا ہوتا کسی ہے. بندے کا عشق ہے جو اس کی بارگاہ میں لے کے جائے گا؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے وہ در پردہ اللہ تعالیٰ کی ہی اللہ اطاعت. تعالیٰ کی اطاعت ہے. کیا دیکھیں فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہی تو بات فرمائی ہے نا کہ میں کہیں اور نہیں سما سکتا، میں اگر سماتا ہوں تو بردہ مومن کے دل میں سماتا ہوں. بالکل ٹھیک تو ہے. اس لیے اللہ جل مجدہ کا آپ اگر یہ پیٹرن بھی دیکھیں جو انبیاء کرام کو اللہ نے بھیجا، تو وہ یہی تھا، میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. واہ واہ، بالکل ایسے. اور رسول کریم کو کہا کہ اگر یہ جانوں پہ ظلم کر دے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ کا سورہ نساء میں کہ آپ کے پاس آ جائیں، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، معافی اللہ سے مانگیں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، سبحان اللہ. اور اللہ کے رسول ان کے لیے جو ہے وہ. اچھا بلکہ میں ایک اور چیز یہاں پہ کنیکٹ کرتا ہوں کلام اقبال سے استشہاد لے کر. سر پلیز. آپ کا جو ارمغان حجاز فارسی کا آخری کلام ہے، جی. اس میں یہی ہے کہ آپ کہتے ہیں دری عالم پیری راہ یسرب گرفتم، ہاں واہ واہ. نواخاں از سرور عاشقانہ، جو آمرغے کے در صحرا سر شام کو شاید پر بفکر آشیانہ. واہ. کہ اصل میں ہر کوئی جو ہے نا کہ اس بڑھاپے کی عمر میں نے رسول کریم کے نغمے گانا شروع کر دیے ہیں. اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. کیا تم نے پرندوں کو نہیں دیکھا
کہ جب شام ہوتی ہے تو میری زندگی کی بھی شام ہے، تو وہ شام کو اپنے پروں کو شاید پر بفکر آشیانہ اپنے آشیانے کی جانب فکر کر کے وہ پروں کو کس لیتے ہیں صحیح اور رخت سفر باندھ لیتے ہیں. تو میری بھی زندگی بھی آخر سر جو بات ہوئی وہ یہی ہوئی کہ اللہ کے کسی پاک کا جو عشق ہے وہ اللہ کا ہی عشق ہے، اللہ ہی کا عشق ہے. اور اسی طرح پھر رسول، میں جو بات کنیکٹ کرنا چاہتا تھا، رسول کریم خاتم النبیین ہیں، جی سر، آپ کے بعد یہ منصب اور سلسلہ پیچھے اولیاء کرام اور ان لوگوں کو مل گیا ہے جو تزکیہ باطن کے ماہر ہیں. بالکل ٹھیک. تو ان کی اطاعت اور ان کی صحبت میں رہنا اور وہاں پہ ان کے ساتھ جب اللہ کے نقش اور ان چیزوں کو لے کر ہم جاتے ہیں تو وہ طلب جو ہے، یہ سب چیزیں مشخص ہو کر ان کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہیں. تو فنا فی الشیخ کے بعد پھر آگے فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کی منازل ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایک بندے کا وصال ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. سر اس سے تھوڑا آگے اگر ہم چلتے ہیں، پہلے بند کے آخر پہ اگر آپ دیکھیں جی جی تو علامہ فرما رہے ہیں کہ در گزشتم ازاں ہما حور و قصور. ٹھیک ہے. پھر اپنی معراج کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ حور و قصور سے میں گزر گیا، جی جی زور کے جاں باختم در بحر نور، اور اللہ کے نور میں نے اپنی کشتی جو ہے وہ ڈال دی. غرق بودم در تماشائے جمال، اور اللہ تعالیٰ کے جمال کو دیکھنے میں میں ڈوب گیا، واہ غرق ہو گیا اس میں. جی ہر زماں در انقلاب و لا یزال. پھر اللہ تعالیٰ کی کیفیت فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کس طرح سے ہے، کل یوم ہوا فی شان، کہ اللہ تعالیٰ ہر لمحہ ایک نئی شان میں جلوہ گر ہوتے ہیں، شکلیں تبدیل ہوتی ہیں. تو سر یہ ذرا تھوڑا سا ارشاد فرمائیں کہ کیسے مزید غفاری و قہاری و قدوسی و جبروت، علامہ نے دیکھا سر یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے نا، وہ رحیم و کریم بھی ہے، ٹھیک، دوسری جانب جبار و قہار بھی ہے. اللہ کا جمال بھی ہے، اللہ کا جلال بھی ہے. تو اللہ جل مجدہ اس طرح مختلف کیفیات کے اندر ہے. اور پھر جب وہ شاک اس تک رسائی پا لیتے ہیں تو اللہ جل مجدہ کی بارگاہ کے اندر جب جاتے ہیں تو وہاں پہ کیفیت کیا ہوتی ہے. مثلا ہمارے لیے سب سے بڑی اس میں جو مثال ہے نا، وہ معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب اس جگہ پہ پہنچنے کے بعد حضور کو قرب حاصل ہو گیا تو اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں جب حضور پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہی پوچھا کہ اے میرے محبوب ذرا بتائیں تو صحیح، لما یختصم المال والآلہ، کہ یہ فرشتے کیوں آپس میں الجھاؤ کر رہے ہیں. تو حضور نے عرض کی انت عالم، واہ، رب تو بہتر جانتا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ نے کیا کیا اپنی شان کے مطابق، فوضع کفہ بین کتفیہ سبحان اللہ. فوجدت بردہ بین ثدیہ فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض. حضور فرماتے ہیں اللہ نے دست قدرت رکھا. اب یہ بھی اللہ کی ایک نئی شان ہے. واہ، بالکل. پہلے اب محبوب کریم سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کیا جانتے ہیں ان کے بارے میں. جب انہوں نے ادھر ڈائریکٹ کی چیز تو پھر اللہ نے وہ علم اور معرفت عطا کر دی. اب یہ عطا آ گئی ہے. صحیح. اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا جو کچھ بھی مشارق کے اندر ہے، رہی تو مشارق الارض و مغاربہ، میں نے سب دیکھ جان لیا کہ کیا کیا چیزیں اور کیفیات ہیں. تو اس لیے یہ وہ کیفیت ہے کہ جو بندہ اس راہ سلوک پہ چل کے معرفت الہیہ کے ذریعے اس کا قرب پاتا ہے تو وہاں حقیقت میں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر مختلف قسم کا تنوع اور وہ رنگ موجود ہیں، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، پھر بندے کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کیفیات کیا ہے. سر علامہ نے تو پوری علامہ اپنی نے تو کیفیت لکھی ہے. اس پہ تو کہا کہ گم شدم اندر ضمیر کائنات، فرماتے ہیں کہ میں اس کائنات کے ضمیر میں گم ہو گیا. ضمیر اس کا کون ہے؟ وہی ذات. چوں رباب آمد بچشم من حیات. اللہ اللہ. فرماتے ہیں کہ زندگی مجھے کیسے لگی کہ ہر لمحہ جیسے رباب کا ایک نیا سر سامنے آتا ہے، جی تو ذات کو دیکھا تو شکلیں اس طرح تبدیل ہو رہی ہیں جیسے رباب کے مختلف سر ہوتے ہیں. آن کے ہر تارش رباب دی گرے. ہاں، رباب کے ہر تار سے ہر دفعہ ایک نیا نغمہ پیدا ہوتا ہے. ہر نوا از دی گرے خونی ترے. اور ہر نوا پہلے سے زیادہ خونی تر ہوتی ہے. ما ہما یک دود مانے نار و نور. اب ایک نئی بات بتاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ہم ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم ایک ہی چیز سے بنے ہوئے ہیں. آدم و مہر و ماہو جبرائیل ہو. آدم بھی، مہر و ماہ بھی، جبریل بھی، حور و قصور بھی. تو یہ سارے وہ رنگ ہیں اس کے. جی، فرماتے ہیں کہ سب جو ہیں ان میں اللہ ہی کی جلوہ گری ہے. سر پیشے جاں آئینہ آویختن. اب یہ معراج کا جو اینڈ ہے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میرے سامنے ایک آئینہ لٹکا دیا گیا. حیرت
را بل یقین آمیختن، اور میری حیرت اور یقین کو اکٹھا کر دیا گیا. صبح امروزے کہ نورش ظاہر است. میں تھوڑا سا اس کو واضح کر دوں کہ فرما رہے ہیں کہ میں تحیر میں بھی ہوں اور مجھے اس میں یقین بھی ہے کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ حق ہے. حق ہے. حق ہے سر. اور اس کے بعد صبح امروزے کہ نورش ظاہر است، فرماتے ہیں صبح امروز تھی جس کا نور ظاہر تھا، در حضورش دوش و فردا حاضر است. اور اس کے حضور یعنی اللہ کے حضور آج اور کل سبھی حاضر ہیں. اللہ اکبر. سر حق ہو ویدا با ہما اسرار خیش، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے تمام اسراروں کے ساتھ ظاہر تھے. با نگاہ من کند دیدار خیش. اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگرچہ میں دیکھ رہا ہوں لیکن در پردہ اللہ تعالیٰ اپنی ہی آنکھ سے اپنا دیدار کر رہے تھے. سر اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مرکز عنایات تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر میری آنکھ کو تاب ہمت دی ہے اس نے دیکھنے کی تو یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری طاقتیں اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہیں. صحیح. یہ جو میری آنکھ ہے میری نہیں ہے، لہ الخلق و لہ الامر. اللہ نے ہی اس کو تخلیق کیا ہے، اسی کی ملکیت ہے اور اسی کا حکم ہے. تو مقصد یہ ہے کہ چاہے میں اس آنکھ سے بھی دیکھوں تو حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کی عطا اس کردہ. حدیث کی طرف ہم عود کرتے ہیں جس میں سرکار نے فرمایا، یہ بخاری کی پہلی جلد میں ہے کہ حدیث قرب نوافل بھی جس کو کہتے ہیں، قرب نوافل لا یزال عبدی یتقرب الیہ بالنوافل. جی کہ بندہ عبادت کے ذریعے میرے اتنا قریب آ جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، آنکھیں بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں. بلکہ اس پر علامہ کا شعر لے کر اختصار کرتے ہیں کہ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین، کار کشا و کار ساز. سر صوفیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب وہ انشراح صدر نصیب ہو جاتی ہے تو وہی جو نور ہے وہ کبھی جو ہے وہ کان بن جاتا ہے جس سے انسان سنتا ہے، اور کبھی وہ آنکھ بن جاتا ہے جس سے دیکھتا ہے. وہ فرمایا نا کہ مجھ سے ہی دیکھتا ہے. تو وہی جو اللہ کا نور ہے اس سے یہ انسان دیکھتا ہے. اسی لیے علامہ فرما رہے ہیں کہ اپنی ہی آنکھ سے اپنا دیدار کر رہا تھا. بالکل. دیکھیں موتی ظاہری آنکھ تو نہیں دیکھ سکتی، موتی وہ ہے نا جی. اس کے بعد وہ پھر ایسی جگہ پہ آنکھیں اور کان دیتا ہے جہاں عام انسان حواس خمسہ سے تصور نہیں کر سکتا. مثلاً دل ہے تو یہ دل دیکھتا بھی ہے، بالکل یہ دل سنتا بھی ہے. بالکل ایسے. بالکل پھر یہ دل جو ہے نا اس کے پاس وہ سارے احساسات ہوتے ہیں جو ہماری اس ظاہری جو دنیا ہے اس کے اندر وہ چیزیں درجہ امکان میں نہیں ہیں، لیکن اس دل کے امکان کے اندر وہ ساری چیزیں. علامہ نے فرمایا نا ولیکنی نوائے سادہ کیست، نہیں سادہ کیست، کسے در سینہ می گوید کے ہستم. مجھے اپنے سینے سے صاف آوازیں آتی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ میں زندہ ہوں، قائم. اب اس کے بعد نیکسٹ کہتے ہیں دیدنش افزودن بے کاستن. تو فرماتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کو دیکھا تو اللہ کو دیکھنے سے ایک ایسی افزونی ملتی ہے جو کم نہیں ہوتی. دیدنش از قبر تن برخواستن. اور اس کو جب بندہ دیکھ لے تو اس قبر کی، اس جسم کی سوری قبر سے بندہ پیدا ہو جاتا ہے یا نکل آتا ہے اس سے. سر عبد و مولا در کمینے یک و دیگر یک دیگر. یہ بڑی مزے کی بات فرماتے ہیں بندہ اور ذات ایسے لگتا ہے ایک دوسرے کی گھات میں ہے، ایک دوسرے کی تلاش میں ہے. ہر دو بے تابند از ذوق نظر. اور ذوق نظر سے دونوں ایک دوسرے کے لیے بےتاب ہیں، دونوں ایک دوسرے کے متلاشی ہیں. اچھا اس میں یہی قرب نوافل والی جیسے حدیث پاک ہے نا، ایک اور بھی حدیث ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ بندہ جب میرے قریب آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے وہ چل کے آتا ہے تو میری رحمت دوڑ کے استقبال کرتی ہے. بالکل ایسے. وہ ایک جو ہے وہ برج کے برابر آتا ہے تو میں ایک ذراع کے برابر اس کے قریب ہوتا ہوں. بالکل ایسے. تو مقصد یہ ہے کہ وہ بندہ آئے تو صحیح اللہ کی طرف. اللہ تو فرما رہا ہے الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، ایسے کہ میری بارگاہ میں آؤ تو صحیح. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. تو وہ اللہ کا قرب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف آپ بڑھیں، وہ کئی گنا اس سے بڑھ کے اپنی شان کے مطابق قریب آتا ہے. بالکل ایسے. زندگی ہر جا کے باشد جستجو است. فرماتے ہیں زندگی جہاں جہاں پہ بھی ہے، جہاں جہاں اللہ کی مخلوق ہے وہ صاحب جستجو ہے. حل نشد ای نکتہ من سیدم کے اوست. فرماتے ہیں کہ یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم اللہ کو تلاش کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ ہمیں تلاش کرنا چاہتے ہیں. تو یہ وہی قرب کی بات ہے. بالکل ایسے. بالکل. سر اس سے آگے اگر آپ دیکھیں، عشق جاں را لذت دیدار داد. عشق نے جان کو لذت دیدار سے آشنا کیا. اور علامہ فرماتے ہیں با زبانم جرت گفتار داد. وہ میری زبان کو جرت گفتار مل گئی. یہاں سے آگے اس بند میں علامہ نے اللہ تعالیٰ سے مسلمانوں کی حالت زار بیان کی ہے کہ مسلمانوں کا کیا حال ہے اس وقت. تو یہ تھوڑا سا بتائیں کہ کیا بتاتے ہیں. میرے خیال میں حضرت کا کلام ہی لیتے ہیں پھر آگے گفتگو کرتے ہیں.
اے دو عالم از تو با نور و نظر. علامہ فرماتے ہیں کہ اے مالک دونوں جہان تیرے سے نور و نظر پاتے ہیں. اندکے آن خاک دانے را نگر. تو ہماری دنیا کو تو ذرا دیکھیں مالک کیا حال ہے مسلمانوں کا. اب یہ جو آگے جو کچھ آ رہا ہے نا پروفیسر، سر یہ موجودہ دور کی ایسی منظر کشی ہے، ایسے لگتا ہے کہ اس 21ویں صدی کا یہ جو حالیہ ایک چھوٹی سی سٹیٹ نے برطانیہ کی پروردہ، اور اس سٹیٹ نے جو پورے عالم عرب اور افریقہ کے اور پوری امت مسلمہ کا سکون اجیرن کیا ہوا ہے، ایسے ہی اور جو کچھ ہم آگے بھیڑ بکریوں کی طرح موجود ہیں گرد و نواح میں، ایسے ہی ہے. تو اس پورے دور کی منظر کشی ہے اور اسباب زوال امت جی آپ پوری نے ملت واضح کا کر نقشہ ہے، نقشہ کھینچ دیا. ہم بھی شامل ہیں اس میں. بالکل ہم سر بندہ آزاد را ناسازگار. فرماتے ہیں جو آزاد بندہ ہے اس کے لیے یہ چیزیں ناسازگار ہیں. کون سی؟ آگے کہا جی کہ بر دمد اسنبل او نیش خار. ہاں فرماتے ہیں کہ اس کے سنبل کے ساتھ کانٹے بھی اگے ہوئے ہیں. سر غالباں غرق اندر در عیش و طرب. فرماتے ہیں جو لوگ مسلمانوں پہ غالب ہیں وہ عیش کر رہے ہیں، کارے مغلوباں شمارے روز و شب. لیکن جو مغلوب ہیں وہ اپنے دن شمار کر رہے ہیں کہ جی اچھا آج کا دن تو گزر گیا ہے. ایسے ہی. سر اور از ملوکیت جہانے تو خراب. فرماتے ہیں بادشاہی نے لوٹ لیا ہے ان کو، جہان خراب ہو گیا ہے. تیرا شب در آستین آفتاب. اور آفتاب کی آستین تاریک ہے. تاریک. سر دانش افرنگیاں غارت گری. پھر فرماتے ہیں کہ اگر انگریزوں کو دیکھیں تو وہ تو غارت گر ہیں ہی ہیں. بالکل. حالیہ دیکھیں کیا پالیسیز آ رہی ہیں. جی دے رہا خیبر شد از بے حیدری. لیکن جتنے بت خانے ہیں وہ فرماتے ہیں کیا بن گئے ہیں، وہ خیبر بن گئے ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں میں حیدر کوئی نہیں. اب حیدر کوئی نہیں. حیدر ہی کوئی نہیں ہے. آنکے گوید لا الہ بیچارائی. فرماتے ہیں لا الہ کہنے والے بیچارے ہیں. اب فکرش از بے مرکزی آوارائی. اور مسئلہ ان کا یہ ہے کہ ان کا مرکزی کوئی نہیں ہے. قوموں کے لیے موت ہے، مرکز سے جدائی. وہ بات فرما رہے ہیں. بالکل ایسا. اور اس کے بعد اور آخر میں وجہ کیا ہے اس کی وجوہات بھی بتا رہے ہیں. سر 4 مرگ اندر پے این دیر میر. جی یہ شاید دیر میر ہے. مسلمان کو فرما رہے ہیں کہ اس نے مرنا کوئی نہیں تھا، یہ بڑی دیر سے مرتا ہے. لیکن اس کے پیچھے 4 اموات لگی ہوئی ہیں، 4 موتیں ہیں اس کے پیچھے. اب وہ 4 کون سی ہیں جو اسباب موت ہیں؟ سر سود خور. اللہ اللہ. ایک سود خور ہیں، و والی و ملا و پیر. سود خور ہیں، پھر حاکم ہیں، پھر ملا ہیں، اور پیر اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. این چنی عالم کجا شایان تست. تو اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ مالک اس طرح کی دنیا آپ کے شایان شان ہے ویسے. آب و گل داغے کے بردامان تست. جی یہ جو آب و گل کا یہ جو عالم ہے یا دنیا ہے، جس طرح کے یہ لوگ ہیں، اے مالک یہ تو آپ کے دامن پہ بھی ایک داغ ہی ہے. پروفیسر صاحب اب آپ دیکھ لیں سر اسباب زوال امت اس وقت. ایک تو سود خور. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پوری اکانومی جو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے سود کی 4 مختلف آیات آئی. جی 2 مکہ کے اندر، 2 مدینہ کے اندر. صحیح. اور رسول کریم نے پورا وہ پیراڈائم چینج کر کے ان کو حلال کھانے کا طریقہ بتایا. بالکل صحیح. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا. ٹھیک. کہ سود کو اس طرح نہ کھاؤ. یہ سورہ آل عمران کے اندر آیا. اور آخری جو آیت آئی سورہ بقرہ میں، وہاں پہ کہا کہ حل اللہ بیع وحرم الربا، اور آگے کہا فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. ٹھیک ہو گیا. اور یہ ساری چیزیں اس بات کے اوپر شاہد ہیں کہ سود کے اندر تباہی ہے. صحیح. تو بتایا کہ پہلا تو سود خوار، دوسرا والی، حکمران کو دیکھیں. حاکموں کی ہے. حکمران دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ کتاب العلم بخاری شریف کے حدیث سے پاک ہے. رسول کریم سے پوچھا گیا کہ قیامت کی جو ہے وہ نشانی کیا ہے، کب قائم ہوگی. آپ نے فرمایا تھا اذا وسد الامور الی غیر اہل فانتظر الساعہ. بالکل صحیح. جب نااہل لوگوں کو مناصب سپرد کیے جائیں گے تو پھر تم قیامت کا انتظار. بالکل ایسے. بالکل ایسے. یعنی کہ جو بندے ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا پہ پورا نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں زمام اقتدار دی جائے، یا نیپوٹزم کے اندر آ کے، اقربا پروری میں آ کے، علاقائی زبانی لسانی تعصب میں آ کے غیر نااہل لوگوں کو جگہ پہ متعین کیا جائے گا تو پھر تباہی اور خرابی ہوگی. تو یہ وہ ہے والی کی بات آ رہی ہے. سر آپ نے ڈرا دیا، لگتا ہے قیامت بھی قریب ہے اب. اللہ اکبر. تو یہ تو پروفیسر صاحب اقتربت الساعہ قرآن کریم کی واضح نصوص ہیں. اور ابھی جو غزہ میں ہو رہا ہے بالیقین وہ تو چیزیں اور زیادہ ہمارے لیے بڑا دل ہلانے والی.
اور ملا و پیر، ملا اور پیر کا بھی یہی حال ٹھیک ہے، اور ملا اور پیر کا بھی یہی حال ہے. وہ تو حضرت اقبال نے بہت سارے مقامات کے اوپر یہ کہا ہے کہ صوفی پشمینہ پوش حال مست. پہلے ہے وائز داستان زن افسانہ بند معنی او پس طرف او بلند. بالکل ایسے وائز جو ہے دستانے سنانے والے، افسانوی رنگ دینے والے ہو گئے ہیں، معنی چھوٹے ہیں، لفظ زور بہت بڑا بڑے، لگاتے ہیں، بڑا زور لگاتے ہیں. اور صوفی پشمینہ پوش حال مست بالکل ایسے از شراب نغمہ قوال مست آتش کے شیر عراقی در دلش در نمی سازد بقرآن محفلش. واہ واہ، کہ شیروں سے تو قرآن ان کی محفل ہو ہا نہیں کی سجاتے. آواز نکلتی ہے، ایسے ہی ہے. لیکن ان کے اباء و اجداد اور اسلاف کو دیکھیں تو قرآن سے. حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی، آپ نے جو فتنے اس وقت اٹھے تھے نا بڑے بڑے، جو 4 بڑے مسائل کے اوپر تھے، اس کے آگے بند آپ نے باندھا تھا. ٹھیک ہے. اور آپ کی محفل کا رنگ کیا تھا کہ وہاں پہ اس قدر ذکر الہی اور ان چیزوں کی حلاوت ہوتی تھی صحیح، کہ لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے نا خشیت الہی سے پھٹ جایا کرتے تھے. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. اور قرآن سے ایسا رنگ اور ساری چیزیں موجود تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کیا تھا. تو آج یہی یہ جو تزکیہ باطن کے لیے جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ تصوف کا اس پیر کے ذریعے. بالکل. لیکن آج کیا ہوا ہے، سود خوار و والی و ملا و پیر، ان چاروں کے بارے کہا 4 مرگ اندر پہ این دیر میر، ہاں، کہ دیر سے مرنے والی اس امت کے اندر 4 یہ گھر سے اسے جو ہے نا وہ چیزیں آستین کے سام پڑ گئے. سر یہ تو حضرت علامہ نے شکوہ کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ ذرا لوگوں کے حال تو دیکھیں، ہمارا یہ حال بن گیا ہے. تو سر اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا ہے پھر آگے؟ یہ شکوہ بھی پگھالنے والا ہے جی، اور جواب تو پھر اللہ کی طرف سے جب علامہ نے ترجمانی کر کے دیا ہوگا تو ظاہر ہے. کہتے ہیں کہ کل کے حق از نقش ہائے خوب و زشت. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو علامہ نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری تقدیر کے قلم نے خوب و زشت میں سے جو چاہا، جو ہمیں پسند آیا لکھ دیا. بھائی ہرچے مارا سازگار آمد نوش، ہاں، جو ہمیں اچھا لگا آپ نے لکھ دیا. چیست بودن دانی اے مرد نجیب، اے شریف آدمی، اے مرد نجیب، سن ذرا، زندہ ہونا پتہ کس کا نام ہے؟ از جمال ذات حق بردن نصیب. سبحان اللہ. ہمارے جمال سے جو حصہ پالے، جو ہمارے نور سے حصہ پائے، اس کی شرح صدر ہو جائے، وہ زندہ ہے، باقی تو مردہ ہیں سارے. باقیوں تو وہن کا مرض لگا ہوا ہے. ایسے ہی ہے. یہ دنیا کی زندگی کو موت پر ترجیح دے رہے ایسے ہی ہے. افریدن جستجوئے دل برے. پھر فرماتے ہیں کہ پیدا کیا کرنا ہے آپ نے، وہ بھی بتاؤں. جستجوئے دل برے، میری جستجو پیدا کریں. یعنی یہ اس جسد مریض کو جی ایک حیات نو کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مسلمان کا کام کیا ہے. پہلے فرما رہے ہیں کہ جس نے ہمارے جمال سے حصہ نہیں پایا، اس کی شرح صدر نہیں ہوئی، میرا نور اس کے سینے میں نہیں آیا. تو قرآن میں ہے نا، ہمیں یرد اللہ، واللہ جسے چاہتے ہیں یہدیہ اسے ہدایت دیں، یشرح صدرہ للاسلام، تو اس کی تو اللہ تعالیٰ شرح صدر کرتے ہیں. بالکل ایسے. یہ اتنا واضح ہے کہ جس کی شرح صدر نہیں فرمائی، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس کو ہدایت نہیں دی، وہ بے ہدایتہ ہے. اور لیکن یہ بات ہمارا کوئی عالم بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ اگر وہ کریں تو پھر ان کو کون پوچھے گا کہ تمہاری شرح صدر ہوئی ہے. بالکل ایسے. تو ایک تو یہ معاملہ ہے، مقصد مکتب سے ہے، سبق شاہی بچوں کو دیتے ہیں خاک بازی. بالکل ایسے. پھر فرما رہے ہیں کہ پیدا کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری آرزو پیدا کرو، میری جستجو تمہیں ہونی چاہیے. وا نمودن خیشرا بردی کرے. اور پھر اس سے آگے بڑھو. جب تمہاری وہ انشراح پیدا ہو جائے تو پھر دوسروں پہ جو ہیں، دوسرے لوگ جو ہیں وہ تم سے فیض پائیں. سر این ہما ہنگامہ ہائے ہست و بود. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہست و بود، یہ دنیا کا جتنا ہنگامہ ہے، جی بے جمال ما نیا در وجود. ہاں، یہ ہمارے جمال کے بغیر تھوڑا ہی وجود میں آیا ہوا ہے. زندگی ہم فانی و ہم باقی است. پھر فرماتے ہیں کہ زندگی فانی بھی ہے، باقی بھی ہے. این ہما خلاقی و مشتاقی است. اور یہ مشتاقی بھی ہے اور خلاقی بھی ہے. تو تخلیق بھی کر سکے گا جب تمہارا شوق جو ہے وہ انتہا کو پہنچے گا. سر زندائی مشتاق شو خلاق شو. فرماتے ہیں اگر زندہ ہو تو پھر میرے مشتاق بنو، میں تمہیں صاحب تخلیق بنا دوں گا. جیسا حالات مرضی ہے پیدا کرنا. ہم چو ما گیرندے آفاق شو. پھر جیسے میں نے آفاق کو پکڑا ہوا ہے، تو چونکہ تیرے اوپر بھی تیرے سینے پہ ہمارا نور آ جائے گا اور تو بھی اسی طرح سے صاحب تصرف ہو جائے گا.
ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست ہاں، بحر و بر در دامان ایسے ہی ہے، گوشہ دامان اوست. گوشہ دامان اوست. سر اللہ اکبر. سر. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ در شکن آرا کہ نہایت سازگار. فرماتے ہیں کہ جب میرا نور آ جائے گا تو جو تجھے اچھا نہ لگا اس کو توڑ دینا. توڑ دینا یعنی ڈیسیژن میکر ہوگا تو. جی جی جی. از ضمیر خود دیگر عالم بیان. ہاں سر نیابت آ گئی ہے نا، تو اللہ فرما رہا ہے جب میں تجھے اپنا نائب بنا دوں گا بالکل. تو پھر میری طاقت جو تمہیں ملی ہے، میرا جو تصرف ہے وہ جہاں مرضی استعمال والا انسالنی لأوتین. بالکل اسی حدیث قرب ایسے ہی نواف ہے. جو وہ سوال کرے گا میں ضرور عطا کروں. میرے اختیار استعمال کرنا، تو میرا نائب ہے. سر بندہ آزاد را آید گراں. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ آزاد بندے کو تو یہ بات بڑی گران لگتی ہے، زیستن اندر جہانے دیگراں. دوسروں کے جہان میں جیے، وہ کیوں مجبور ہو. بالکل. سر ہر کے اورا قوت تخلیق پھر نیست. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اقبال جس کو قوت تخلیق نہیں ہے پیش ما جز کافر و زندیق وہ ہمارے نیست. نزدیک کافر اور زندیق سے کم نہیں ہے. وہی کافر ہے، وہی زندیق ہے سر جس نے زمانہ ہمارے جمال سے حصہ ہی نہیں پایا ساری عمر. سر زمانہ میں ہوائیں ان کی، فضائیں ان کی، سمندر ہاں، ان کے، ایسے، جہاز ان کے. ایسے. گرا بھور کی کھلے تو کیوں کر، بھور تو ہے تقدیر کا بان. واہ. آگے آ رہی ہے نا تقدیر کی بات بھی. سر اس کے بعد کہتے ہیں کہ از جمال ما نصیب خود نبر. ہاں، یہ جو جس کو کافر و زندیق فرما رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے ہمارے جمال سے حصہ نہیں پایا. از نخیل زندگانی برنخ. اس نے زندگی کی کھجور سے پھل نہیں کھایا. مرد حق برندائی چوں شمشیر باش. فرماتے ہیں مرد حق، اس کے بعد یہ سائن لگا ہوا ایکسکلیمیشن کا، رکنا ہے. اے مرد حق برندہ چوں شمشیر باش، تمہیں تلوار کی طرح کاٹنے والا ہونا چاہیے. خود جہان خیش را تقدیر باش. اور اپنے جہان کی تقدیر تو خود بن سکتا ہے. یعنی کہ ایسے ہی خشک مذمت نہیں ہاں، کہ غزہ میں یوں ہو گیا، فلاں یوں ہو گیا. وہ چیز اپنے اندر پیدا کر، پیدا پھر جو تو چاہے گا میں ویسا کر دوں گا. ایسے کریں گے. بالکل ایسے. تو اسی طرح ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس ٹائم کم ہے تو میں تھوڑا اس کو نا اب لے لوں گا سلیکٹڈ اس میں سے. آگے زندہ رود ہے تو علامہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ من قیم، اے مالک میں کون ہوں، تو کیستی آپ کون ہیں. عالم کجاست، اور یہ عالم جو ہے یہ کہاں ہے. درمیان ماؤ تو دوری چراست، میرے یا ہمارے اور آپ کے درمیان دوریاں کیوں ہیں، آپ ظاہر نہیں ہوتے. 4 سوالات کر. جی جی. من چرا در بندے تقدیرم بگوئے، ہم تقدیر کے کیوں پابند ہیں، اس میں جکڑے ہوئے ہیں. تو نہ میری من چرا میرم بگوئے، ہم مر جاتے ہیں آپ کو بہت نہیں آتی، تو اس پہ تو ذرا ہمیں بتائیں کوئی یہ کیا راز ہے. سر پلیز. تو آگے ندائے جمال اللہ کی طرف سے ہی یہ آواز آتی ہے. سر بودائی اندر جہانے 4 سو. اللہ فرماتے ہیں تو دنیا میں رہا ہے نا، ہر کے گنجد اندر و میرد درود. جو اس جہان میں آتا ہے اس نے مرنا ہوتا ہے. سر زندگی خواہی خودی را پیش کن. تو اگر تو زندہ رہنا چاہتا ہے تو اپنی خودی کو بیدار کرنا، 4 سورہ غرق اندر خیش کن. اور پورے عالم کو اپنے اندر غرق کر لے. اندر غرق کن. پوری عالم جو ہے میرا، پوری دنیایں جو ہیں یعنی یہ بھی درجہ امکان میں بھی ہے، امکان میں ہے، ان کو اپنے اندر سمو لے. سر کہ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی صبح صبح دوام دوام وہی زندگی. ایسے. سر تو آگے کہتے ہیں کہ باز بینی من کے ام تو کیستی. اللہ اللہ، کتنی سادہ سی بات جواب دیا مالک نے. To the اگر point. تیرے سینے میں میرا نور آ جائے گا، تیری شرح صدر ہو جائے گی، تو تجھے خود ہی پتہ چل جائے گا کیا باز بینی من کے ام تو کیستی، تو جان جائے گا میں کون ہوں، تو کون ہے. در جہاں چوں مردی و چوں زیستی. اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ تو جہان میں زندہ کیسے رہتا ہے اور مرتا کیسے ہے. اس کا مطلب یہ ہے پروفیسر صاحب کہ اگر یہ بندہ فانی جی اس باقی رب کے ساتھ لگا لیتا ہے جی تو جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ ساری طاقتیں ہیں وہ اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے. صحیح. اور وہ اللہ کا رنگ جب آ جاتا ہے لا تاخذوا سنۃ ولا نوم، جی جی، تو اس بندے کے اوپر بھی موت الموت جسر یوصل راز النبی کھل بعد جاتے ہیں، النبی. راز کھل جاتے ہیں. راز کھل جاتا ہے. اچھا سر، اس سے آگے علامہ پوچھتے ہیں کہ مشرق و مغرب کی تقدیر کیا ہے. تو سر اس پہ ذرا بتائیے کہ اس کے سوال کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ تجلی گرا دیتے ہیں. تجلی گرا دیتے ہیں. کیا افتادن فرماتے ہیں؟ تجلی جلال. سر پلیز. ناگہاں دیدن جہان خیش را. فرماتے ہیں علامہ کے اچانک تجلی گری اور میں نے اپنے جہان کو دیکھا، زمین و آسمان خیش را. اپنے زمین و آسمان کو دیکھا،
غرق در نور شفق گوم دی دمش تو اس کو میں نے شفق گوں دیکھا، شفق کی طرح سرخی ہو گئی. سرخ ماندے تبر خون دی دمش فرمایا جس طرح یہ ریڈ سندل ہوتا ہے اس طرح کا رنگ چھا گیا، تجلی گری ہے. زاں تجلی ہا کے در جانم شکست فرماتے ہیں وہ تجلی جو میری جان پہ گری، چوں کلیم اللہ فتادم جلوہ میں مست موسیٰ علیہ السلام کی طرح بے ہوش ہو کے گر پڑا. گر پڑا. سر نور او ہر پر دگیرا وا نمود فرماتے ہیں یہ نور کی تجلی گری لیکن پردے اٹھ گئے اسے سارے، تاب گفتار از زبان من ربو. اور میری زبان سے جو تاب گفتار ہے وہ بھی چھن گئی، بول نہیں سکتا یہ تھا. ساری منظر کشی تجلی کی. جی جی. اب آگے کہتے ہیں از ضمیر عالم بے چند و چوں پھر اس چند و چوں جو کائنات ہے اس کے ضمیر سے یک نوائے سوز ناکامد بروں ایک بڑی سوزناک آواز آئی. کون سی؟ بگزر از خاور او افسونی اللہ تعالیٰ نے فرمایا گزر مشرق سے اور افرنگیوں کے جادو سے نکل. سر اے کہ نیزد نیرزد بجوئے این ہما دیرین نو. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ نیا اور پرانا جو ہے اس کی حیثیت ہمارے سامنے ایک جو کی بھی نہیں ہے. آن اگینے کہ تو با احرم نا باختائی. تو پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ نگینہ جو میں نے تمہیں دیا وہ تو نے شیطانوں کو دے دیا ہے. ہم بجبرائیل امین نتاواں کرد گرو. فرماتے ہیں کہ وہ نگینہ تو میں نے جبریل کو بھی نہیں دیا جو تمہیں دیا ہے. دل مراد ہے. بالکل. ہاں ہیچ کا سلامہ فرماتے ہیں نا، ہیچ کس غافل تر مرد مسلمان ندیدہ. فرماتے ہیں مسلمان سے غافل میں نے کسی کو نہیں دیکھا. دل درمیان سینہ و بیگانہ دل است. اللہ نے اس کو ایک دل دیا ہے اور اس میں اللہ کا اپنا راز ہے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے پاس ہے. جیسے نکر تقلید ہے جبریل میرے جذب و مستی تانا سا، وہ ارادہ کی طاقت بھی ہے نا انسان کے اندر جو کسی اور میں. بالکل ایسے. اس کے بعد زندگی انجمن انجمن آرا و نگہدار خدا. یہ بات ہے خاص. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زندگی میں تو نے انجمن آرا بھی رہنا ہے، لوگوں کے ساتھ بھی ملنا ہے لیکن اپنی حفاظت بھی کرنی ہے. اپنی حفاظت بھی کرنی یعنی کہ وہ ہاتھ کار وال دل یار. دل یار وال. وہی ٹھیک ہے. دنیا کے کاموں میں بھی رہو لیکن ایسے رہو کہ جیسے تمہارے اوپر اثر ہی نہ ہو. توجہ اللہ تعالیٰ کی جو اللہ کی طرف ہو. سر اے کہ در کافرے بے ہما شو با ہما رو. یہ اے فرماتے ہیں اقبال تو ابھی دنیا داروں کے قافلے میں زندہ ہے، کیسے تو نے زندگی گزارنی ہے؟ با ہما و بے ہما، رہنا سب کے ساتھ ہے لیکن کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے. یعنی یہ توجہ جو ہے وہ میری طرف. بالکل. یہ یعنی کہ پوری ریپنگ اب کی جا رہی ہے، آخری سبق دیا جا رہا ہے. تو فروزندہ ترا از مہر منیر آمدائی. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تو مہر منیر سے بھی، سورج سے بھی تو زیادہ روشن ہے جو کچھ میں نے تیرے اندر رکھا ہے. آنچنا زی کے بہرے ذرہ رسانی پر تو. فرماتے ہیں اس طرح جی کہ ذروں کو بھی تیرے سے فیض ملے. چوں پرکاہی کے در رہ گزرے بعد افتاد. ہاں پرکاہ سے مراد ہے وہ تنکا. فرماتے ہیں اس تنکے کی طرح جو آندھی کے راستے میں آتا ہے. رفت اسکندر و دارو کو بعد. ہاں خسرو. اس تنکے کی طرح اللہ نے فرمایا کہ سکندر بھی چلا گیا، دارا بھی چلا گیا، کے بعد بھی چلا گیا، خسرو بھی چلا گیا. سر از تنکے جامیے تو میں قدا رسوا گردی. جی از تنک جامیے تو میں قدا رسوا گردید. اللہ نے فرمایا کہ اقبال تیری کم ظرفی سے معرفت کا میں قدا رسوا ہو رہا ہے. شیشہ گیر و حکیمانہ بے شام. اللہ نے فرمایا اپنی سرائی پکڑ اور ہوش میں رہا کر اور اب نکل یہاں سے. اچھا یہ پروفیسر صاحب آخر میں جو یہ کنکلوڈ کیا گیا ہے سر پلیز. ایکچولی اقبال کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ذرا آداب شریعت کو ملحوظ رکھو اور تو جتنے پردے اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ ملامتی بن رہا ہے، لوگ تمہارے اوپر تہمتیں لگا رہے ہیں، اور پھر ان راز کی باتوں کو راز میں ہی رہنے دو. بالکل. اور چلو تم اب یہاں سے نکلتے ہو. ایسے تو مقصد یہی ہے کہ حضرت اقبال نے بڑی عمدگی کے ساتھ میسج بھی دے دیا کہ اسباب زوال امت کیا ہے اور ایک انسان کی اپنی ذات سے معرفت الہی کا سفر کیسے شروع ہو سکتا ہے. تو جاوید کے رنگ میں پوری امت مسلمہ کے نوجوان کو ایک بہت بڑا پیغام دے دیا. جی ناظرین، آج علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی معراج کا اختتام ہوا. اختتام پر علامہ نے فرمایا کہ علم چراغ راہ تو ضرور ہے لیکن اللہ کے حضور عشق ہی پہنچاتا ہے. پھر فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی زیارت کی اور کل یومن ہوا فی شأن کی تصدیق بھی فرمائی. خاص بات فرمائی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟
بندہ کون ہے، ہم مر جاتے ہیں اور آپ کو موت کیوں نہیں آتی، وغیرہ وغیرہ۔ ان سوالوں کے جواب میں علامہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ زندگی سانسوں کے آنے جانے کا نام نہیں، اس کی اصل وہ خود حی و قیوم ہے۔ انسان اس خودی کو پا لے تو سب سوالوں کے جواب جان جائے۔ مزید فرمایا کہ تمہاری کم ظرفی سے میکدائے معرفت رسوا ہو رہا ہے، ہوش میں رہا کرو اور اب یہاں سے چلے جاؤ۔ شاہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ تھینک یو پروفیسر۔ ناظرین اپنے میزبان کو بھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔